जाने नहीं चाहता मुल्क से बाहर, क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट कुछ नहीं पड़े हुए, मुझे तो ये मुल्क से प्यार है। तो इसलिए ECL उनको फर्क पड़ता है जिन्होंने जायदादें डॉलर्स में रखी हुई हैं बाहर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। जरा आप ये सिर्फ देखें कि जब एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला किया कि जनाब इमरान खान बहुत मुल्क के लिए तबाही कर रहा है और मैं इसको बदल रहा है, और उसने जब गवर्नमेंट गिराई, तो जरा सिर्फ मैं अब आपको इस हुकूमत की आदाद और शुमार, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो, 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चले गए बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं और हमने किस्तें नहीं देनी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है। इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की दो होती हैं किस्में, एक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI होती है, वो 12.7 थी, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 14.2 हमारे दौर में थी, आज वो पाकिस्तान में 42.1% है। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर, 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है, यानी उधर से आके। हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था, आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया, तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें, और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी, इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है, आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और दूध 170 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। मैं और भी आपको बता दूं कि जिससे आपकी दौलत में इजाफा होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको GDP कहते हैं, GDP में इजाफा, वो 6.1% थी, आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई है, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है,
وہ ہمارے دور میں 11.9% پہ بڑھ رہی تھی، وہ آج -7.9% پہ چلی گئی، تقریباً 8% منفی پہ چلی گئی. جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریاں ملتی ہیں وہ 1.9% پہ بڑھ رہا تھا ہمارے دور پہ، آج وہ -5.5% پہ چلی گئی. اور پھر کاٹن، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں ہم، اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے، نوکریاں بھی ملتی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں. وہ 9.2% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -23% پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری. میں یہ آپ کو یہ صرف فگر اس لیے دے رہا ہوں، اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے. سارا تنخواہ دار طبقہ آج تکلیف میں ہے. جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر 100 روپیہ سال پہلے اگر 100 روپیہ چیزیں خریدا تھا وہ 50 روپے رہ گئے. تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے. اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس، جب آپ کیسے آپ نے قرضے دینے، آپ اگلے مہینے قرضوں کی قسطیں دے رہی ہیں، جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، جب ڈالر ہی نہیں بڑھ رہا ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا اپنی زمین پہ لگانے کے لیے، تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوار گرنی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے کدھر سے قرضے واپس کرنے؟ ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا، اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے، میں انڈر 90 کا میچ کھیلنے گیا تھا. اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا اپریل 71 میں. دیکھیے ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، یہ پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا، اور واقعی انقلاب تھا، روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی. اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا. پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی. تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا. وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے،
اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے، جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا، وہ زیادہ تر چھوٹی بزنس ہیں، چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی رشوت دینے کی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں، وہاں ان کو وہ ڈیلے سروس نہیں کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے، تو وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو چھوٹی بزنس جو اسمال اور میڈیم صنعت ہوتی ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی، اصل تو روزگار وہ دیتا ہے، ساری دنیا میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے، یا وہ چلنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرپٹ ہے، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے۔ تو جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں، ملٹری آپریشن بھی، وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا، یہ جو آزادی کا بیج ہے، یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے، اور اس سے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے، پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا، یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا، میں چھوڑا پارٹی، تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے، یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں، یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے، قدم نہ اٹھایا، یہ ادھر چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا، سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا، جب ان کے گھر میں چولہے نہیں ڈلیں گے، جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے، جب وہاں عورتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتایا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے وہ 42% پہ ہے، تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے۔ تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب اس سارے ملک کے ادارے اکٹھے بیٹھے اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی، وہ سب اکٹھے بیٹھے اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا، یہ جو بھی کریں گے، میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے، اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا، اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں، اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ پیدا ہوتا۔ اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے، ادارے مضبوط کرنا ہے، سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے، لوگوں کو آزاد کرنا ہے، ان کو حقوق دے کے۔ کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر کی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور انہیں پتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا، عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں، عمران ریاض کو لے کے آؤ، وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا۔ اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں، کئی لوگوں کو، سب کو نہیں کیا، کئیوں کو تو برے حالات میں رکھا کہ اتنے چھوٹے سے دڑبوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا، لیکن کئیوں نے تشدد کیا۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات، ان کی ورڈکٹ نہیں مانے جائیں گے، عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ آئین کے مطابق، وہ الیکشن نہیں گورنمنٹ کرواتی، تو
تو یہ ملک تو تباہی کی طرف چلا گیا نا, بنانا ریپبلک بن گیا. یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آ گیا آج پاکستان میں. تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پہ. جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے, اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی کمزوری ہے, کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے, باہر پولیس پہنچ جاتی ہے, وارنٹ نکلاتے ہیں. یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنی ملک کی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے, اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, آج اگر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جدھر سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے, کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی. باہر سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا, کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا اوپن مارکیٹ اور آفیشل ریٹ کے اندر. تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں, اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں. یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, کوئی فکر نہ کرے, کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی. پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے, کیونکہ